हालेलुया। आज हम यीशु मसीह की आमद पे, दूसरी आमद पे जो है वो कलाम में से कुछ बातें सीखेंगे और वो हमारे लिए बाइस बरकत हों। यूजुअली इस टॉपिक को तरजीह नहीं दी जाती और कन्फ्यूजन भी काफ़ी ज़्यादा है इस टॉपिक को लेकर। मेरी ख्वाहिश ये है कि हम उस कन्फ्यूजन को जितना कम कर सकते हैं, जितना दूर कर सकते हैं। शागिर्दों ने ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो पूछा यीशु से कि हमें तू बता वो निशानी, आखिरी दिनों की क्या निशानी है, किस तरह से वो दिन होंगे, क्या होगा। और यीशु ने जो है वो सबसे पहली बात उनको ये खबरदार, टेक हीड दैट यू विल नॉट बी डिसीव्ड, खबरदार रहना कि तुम्हें कोई गुमराह ना करे। यानी कि गुमराही के बहुत ज़्यादा चांसेस है। गुमराही के चांसेस खुदावंद ने ये भी बताया कि इस तरह से हैं। बी तो अब जिस तरह से बिजली गरजती है दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, उस तरह से इब्ने आदम का आना होगा। अब जब यीशु ने ये कहा, इसका मतलब ये जब बिजली गरजती है तो क्या है कि वो हमारे लिए विजिबल होती है हर एक शख्स को। इसी चीज़ को अगर हम फर्दर देखें, मुकाशवा उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत में ऐसे लिखा है, Behold, he is coming with clouds. देखो वो कैसे आने वाला है, बादलों के साथ आने वाला है। And every eye will see him. हर एक आंख उसको जो है वो देखेगी। Even those who pierced him, और वो भी जिन्होंने उसको छेदा था। And all the tribes of the earth will mourn because of him. Even so, Amen. और सारी जो कौमें हैं वो क्या करेंगी, मातम करेंगी और ऐसा ही होगा। आमेन। इसमें इस आयत में कई चीज़ें हैं जो कि हमें जो है वो समझने की ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है। एक तो पहली बात लिखा है कि हर एक आंख जो है वो देखेगी। इसका मतलब ये है कि ये जब लिखा है कि हर एक आंख देखेगी, इसमें कहीं पर भी ये गुंजाइश नहीं रहती, कहीं पर भी ये शक नहीं रहता कि किसी खुफिया तरीके से यीशु आ रहे हैं। ये वो तालीम है जो कि बाइबल में पिछले 100 साल से पहले आपको मिलेगी भी नहीं कि कोई इस चीज़ पे यकीन करता है, बिलीव करता है कि यीशु जो है वो किसी खुफिया तरीके से आए। इस तालीम के साथ बहुत सारी और भी चीज़ें एसोसिएटेड है जो कि हमें जो है वो गुमराही की राह पे ले। इससे हमें बड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि बाइबल तरह तरह से जगह जगह पे क्या बात कह रही है, हमें क्या बता रही है यीशु की दूसरी आमद के। हम अमाल जो हैं, अमाल की किताब में उसका पहला बाप होगा, 9वीं 10वीं 11वीं आयत पढ़ेंगे। जी उठने के बाद शागिर्दों के साथ वक्त गुजारा और अब वो आसमान में उठाए जाने लगे हैं। वहां पे हम देखते हैं लिखा है 9वीं आयत में, अमाल पहला बाप 9वीं आयत में, नाउ व्हेन ही हैड स्पोकन दीज थिंग्स, जब यीशु ने ये बातें कही, वाइल दे वॉच्ड, अब वो देख रहे थे। देखा निशानी जो हैं वो वही है। वाइल दे वॉच्ड ही वाज टेकन अप, अब वो देख रहे थे और यीशु जो है वो आसमान में। एंड अ क्लाउड रिसीव्ड हिम आउट ऑफ देयर साइट, एक बादल जो है उनको, बादल में यीशु जो है वो आसमान में चले गए। एंड वाइल दे लुक्ड स्टेडफास्टली टुवर्ड हेवन, जिस तरह से यीशु की दूसरी आमद पे हम देखेंगे, लिखा है, एज ही वेंट अप behold two men stood by them in white apparel, सफेद लिबास पहने हुए ये फरिश्तगान है। और देखिए फरिश्तगान क्या कहते हैं, फरिश्ते क्या कहते हैं 11वीं आयत में, who also said, Men of Galilee, why do you stand gazing up into the heaven? गलीलियों तुम क्यों आसमान की तरफ क्यों घूर रहे हो? बात दो, यही यीशु जो कि आसमान में उठा लिया गया है, from you into heaven होगी, as you saw him going into heaven, वो देख रहे हैं, विजिबल है। तो बड़ी क्लियरली यहाँ पे इंडिकेशन इस बात की है कि जब यीशु उठाए जाएंगे तो विजिबली उनको देखेंगे। अब हम वापस से मत्ती 24 बाब में जाते हैं और देखते हैं और निशानात के यीशु की दूसरी आमद किस तरह से होगी। 24 बाब, मत्ती 24 बाब उसकी 29वीं आयत से लिखा है, इमीडिएटली आफ्टर द ट्रिब्यूलेशन ऑफ दोज डेज, ठीक है, जब हम मुसीबत के वक्त में और एक गलत तालीम कि कलीसिया उठा ली जाएगी और उसके बाद जो है हम मुसीबत का वक्त आएगा, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, क्योंकि इस तरह से लिखा है 21वीं आयत में, 24 बाब की, मत्ती 24 बाब की 21वीं आयत में, फॉर देन देयर विल बी ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, और फिर क्या है कि बड़ी मुसीबत का वक्त होगा, सच as has not been since the beginning of the world until this time, no nor ever shall be, इब्तिदा से मुसीबत का वक्त दुनिया पे पहले कभी नहीं आया। और लिखा है, and unless those days were shortened, no flesh would be saved, but for the elect
sake those days will be shortened. اور وہ دن کیا کہ وہ گھٹائے جائیں گے کس کی؟ برگزیدوں کی. وہ دن گھٹائے جائیں گے. 24ویں آیت میں اس لکھا for false Christ and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive if possible a very elect. اب دیکھیں کہ یہاں پہ اگر آپ لکھیں برگزیدوں کا ذکر یہاں بھی ہو رہا ہے, برگزیدوں کا ذکر پہلے بھی ہو رہا ہے, اور وہاں پہ صاف طریقے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ برگزیدہ جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں جبکہ مصیبت کا وقت ہے. برگزیدوں نے مصیبت میں سے گزر. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب سے دنیا کا ابتدا ہو خداوند کبھی بھی انسان اپنے برگزید کے وقت سے نہیں بچاتے. فرق دیکھیے گا, سے نہیں بچاتے بلکہ مصیبت کے وقت میں. مطلب کہ اب تو دانیل کے 3 دوست ہیں, شیڈرک میشک اور ابیدنیگو. وہ ان لوگوں کو کہاں سے بچایا ہے؟ آگ سے تو نہیں بچا لیا نا کہ وہ آگ میں جائیں گے ہی نہیں, بلکہ آگ میں سے ان کو بچایا ہے. ایوب کے اوپر مصیبت آنے دی اور آخر میں اس کو جو ہے وہ رہائی دی. اور اسی طرح سے بھی طرح طرح کی مصیبتوں سے خداوند ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں. مصیبت اب یسوع نے ہمیں کلیئرلی کہا ہے کہ خاطر جمع رہو میں دنیا پہ غالب. اس سے پہلے یسوع ہمیں کیا کہہ رہے کہ ہمیں اس دنیا میں کس سے گزرنا ہے؟ مصیبت سے, دکھوں سے, پریشانیوں سے. تو ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم مصیبت سے نہیں گزریں گے, کیونکہ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کلیسیا اٹھا لی جائے گی پھر مصیبت کا وقت آئے گا, جو اس دور میں جب وہ مصیبت کے وقت سے, تو وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ مصیبت کے وقت میں سے ہم نے گزرنا ہے, اور ان کے لیے وہ ایمان میں کمی. 29ویں آیت میں متی 24 باب میں اس میں لکھا immediately after the tribulation of those days. یہ وہی ٹریبولیشن ہے جس کے بارے میں 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایسی مصیبت کا وقت جو ہے وہ پہلے کبھی دنیا میں نہ آیا اور نہ آئے گا. اس ٹریبولیشن کو جب آپ لڑی کو لڑی سے ملاتے ہیں, آیت کو آیت سے ملاتے ہیں, آیت کو آیت سے کنیکٹ کرتے ہیں, لکھا ہے لائن اپون لائن, پریسیپٹ اپون پریسیپٹ, ہیئر اے لٹل دیر اے لٹل. اس طرح سے ہم نے بائبل کو پڑھنی ہے کہ تھوڑا یہاں سے تھوڑا وہاں سے, یعنی کہ ساری بائبل کی آیتوں کو. تو ہم یہ مصیبت کے وقت کو فردر بھی دیکھیں, لیکن دیکھیں گے 29ویں آیت میں کیا لکھا ہے. لکھا ہے immediately after the tribulation of those days the sun will be darkened, the moon will not give its light. نہ تو سورج جو ہے وہ کیا دے گا, اپنی روشنی دے گا, اور نہ ہی چاند اپنی روشنی دے گا. کیوں سورج اور چاند کو The stars will fall from heaven and the powers of heaven will be shaken. تو ہم دیکھیں گے کہ ستارے بھی گر رہے ہوں گے, آپ نے گرتا ہوا ستارے کو, بہت سارے ستارے گر ہوں گے. اینڈ دا پاورز آف ہیون ول بی شیکن, آسمانی قوت. اسی لیے اگلا جواب ہمیں یہاں پہ 30ویں آیت میں 29ویں آیت ہم پہلے پڑھ رہے تھے. دین دا سن آف مین ول اپیئر ان ہیون اینڈ دین آل دا ٹرائبس آف ارتھ ول مورن اینڈ دے ول سی دا سن آف مین کمنگ ان کلاؤڈز آف ہیون with power and great glory. With power and great glory. یسوع اب پوری قوت میں اور پورے جلال میں. تو آنسر یہ ہے کہ سورج روشنی کیوں نہیں دے گا, چاند روشنی کیوں نہیں دے گا. یسوع تو اپنے جلال میں, اور یسوع کے جلال کے آگے جو ہے وہ سورج کی روشنی کی کیا ضرورت. تو اندھیرا کر دیا جائے گا. کانسیپٹس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کانسیپٹس ایک دوسرے کے اوپر, ایک جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ ہر آنکھ دیکھے گی, دوسری جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب سورج اور چاند کی یسوع کے آنے سے پہلے ایک اندھیرا چھایا جائے گا پوری دنیا کے اوپر, بہت زیادہ اندھیرا کیونکہ یسوع کے آنے سے پہلے چاند اور ستارے اور سورج اپنی روشنی دینا بند, ستارے اپنی جگہ سے جو ہے ہل جائیں گے, کیونکہ یسوع کی آنے کی شدت اور قوت اس طرح سے ہوگی کہ پورے جو ہیونز ہیں, جو سیکنڈ ہیون جس کو ہم کہتے ہیں, یا پورے جو پلانٹس ہیں, یہ بھی پلانٹ جو ہے وہ پورا شیک ہو رہا. اور اس کی ہم اگزامپل جو ہے اور جگہ پہ بھی دیکھیں گے, اور لکھا ہے کہ اس طرح سے یسوع کی آمد اور روشنی کے ساتھ آ رہے ہیں. اب انہی باتوں کی ہم ریزیمبلنس جو ہے وہ فردر ورسز میں, تو ہمیں انٹرسٹنگ پوائنٹس جو اس آیت میں 30ویں آیت میں لکھا اس طرح سے تھا کہ اینڈ دین آل دا ٹرائبس آف دا ارتھ ول مورن. اب وہ ٹرائبس ہیں وہ مورن کیوں کر رہے ہیں, لوگ جو ہیں وہ ماتم کیوں. دیکھیں ماتم بھی ہو رہا ہے, ایک جگہ پہ خوشی بھی ہو رہی ہوگی, لیکن ایک جگہ پہ ماتم بھی ہو رہا ہوگا, اور ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ ماتم کون لوگ کر رہے ہیں اور کیوں اور اسی کی فردر ہم اس کو فردر ایکسپینڈ کرنے کے لیے ہم جائیں گے مکاشفہ کی کتاب میں. مکاشفہ اس کا 16ویں باب میں ہم اور دیکھیں گے 16ویں باب میں, اور ہم دیکھیں گے 18ویں آیت سے. اینڈ دیر ور نوائزز اینڈ تھنڈرنگز اینڈ لائٹنگز. اب یسوع نے یہ کہا تھا میری آمد ہوگی لائٹننگ کے طرح, جس طرح سے بجلی جو ہے وہ گرجتی ہے, میری آمد اس طرح سے ہوگی. یہاں پہ جب ہم ریپیٹیشنز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کنیکٹڈ ہیں. یہاں پہ یسوع کی دوسری آمد کی بات ہو رہی ہے, لکھا ہے اینڈ دیر ور نوائزز اینڈ تھنڈرنگز اینڈ لائٹنگز.
یسوع کے آنے پر بڑا شور ہو, audible ہو. لکھا ہے such a mighty and great earthquake as had not occurred since men were on earth. دیکھیں ہم نے متی میں بھی یہ پڑھا تھا 24 باب اور 21 آیت میں کہ ایسا مصیبت کا وقت جیسا کہ پہلا کبھی نہیں. اور یہاں پہ بھی ایسے لکھا ہے کہ ایسی بھونچال, ایسی ارتھ زلزلہ جو پہلے کبھی دنیا پہ نہیں آیا. یہ یسوع کی آمد سے کس طرح سے کنیکٹڈ ہے بات ہے. اور لکھا ہے 20ویں آیت میں دین ایوری آئی لینڈ فلیڈ اوے. اور تب کیا ہے کہ سارے جو آئی لینڈ ہے وہ سب غائب ہو گئے. کیونکہ جب ارتھکویک آ رہا ہے تو صرف ارتھکویک نہیں آ رہا بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سونامی بھی آ رہی ہے. ایوری آئی لینڈ فلیڈ اوے اینڈ دا ماؤنٹنز ور ناٹ فاؤنڈ. پہاڑے بھی جو ماؤنٹ ایوریسٹ ہے, K2 ہے, جتنی بھی پہاڑے ہیں وہ بھی نہیں مل رہی. کیوں؟ کیونکہ زلزلہ ایسا آیا. اب سوچ رہے کس میگنیٹیوڈ کا زلزلہ پوری دنیا پہ آیا ہوگا کہ پوری دنیا پہ ہی جتنی بھی پہاڑے ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہو گئی, ڈھیر ہو. ساری کی ساری پہاڑیں ڈھیر ہو گئی ہیں اور کوئی بھی سارے کے سارے جو آئی لینڈز ہیں وہ پانی کے نیچے ہیں. سارے کے سارے جو پہاڑیں ہیں وہ ڈھیر ہو گئی ہیں. 21ویں آیت میں ایسے لکھا ہے اینڈ گریٹ ہیل فرام ہیون فیل اپون مین. آسمان سے بڑے بڑے اولے جو ہیں, میٹیورائٹ یعنی یہ جو آسمان سے پتھر گرتے ہیں وہ گرنے شروع ہو گئے. جب لکھا کہ ستارے گرے ہیں تو یہی وہ ستارے ہیں جو اب دنیا پہ گر رہے ہیں. اگر ہم اس کو متی 24 باب اور اس کی آئی تھنک 27ویں آیت نہیں 30ویں آیت تھی اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو لکھا ہے اینڈ گریٹ ہیل فیل فرام ہیون اپون مین. آدمیوں ایچ ہیل اسٹون اپون دا ویٹ آف اے ٹیلنٹ. اب ہر ایک جو یہ میٹیورائٹ ہے یہ اس کا وزن دا ویٹ آف اے ٹیلنٹ. اب ایک ٹیلنٹ جو ہے اس کا وزن تقریباً 30, 40, 50 کلو ہوتا ہے. اور یہ کس سپیڈ کے ساتھ آ رہے ہیں؟ سپیڈ آف لائٹ کے سپیڈ سے یہ گر رہے ہیں, بہت تیز یہ گر رہے ہیں اور وزن بھی اتنا زیادہ ہے کہ گرتے سارے. اور یہ لکھا بھی کلیئرلی کہ آدمیوں کے ہم شاید سوچتے ہیں کہ یسوع کی دوسری آمد پہ یسوع کلیسیا کو لے جائے گا اور باقی لوگوں کو ایک دوسرا چانس ملے. ہم دوسرے چانس کے چکر میں لگے رہیں گے اور وہاں پہ جو ہے وہ خداوند کی جو ہے وہ اس طرح سے قہر نازل ہوگا کیونکہ یسوع کی دوسری آمد پہ قہر تو نازل. لکھا کہ کیا ہے آسمان سے وہ ہیل سٹون گر رہے ہیں. مین بلیسفیم گاڈ بی گریٹ. اور یہاں پہ لکھا کہ لوگ جو ہیں وہ کیا کرنے لگے, میں نے لکھا مین بلیسفیم گاڈ, خداوند کے خلاف بات کرنے لگ گئے. اور یہ کون سے لوگ ہیں ہمیں پتہ لگے گا. ہم نے جو مکاشفہ میں سے آئے اس میں بھی یہ لکھا تھا کہ ہر ایک آنکھ یسوع کو آتے ہوئے دیکھے گی اور کہا کہ وہ ماتم کریں گے. لوگ متی میں سے بھی ہم نے دیکھا کہ ماتم کریں گے لوگ. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں خداوند کو. تو یسوع کی دوسری آمد ایک ایسی کیٹیگری ہے لوگوں کی, کیونکہ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ کلیسیا یسوع کی دوسری آمد پہ, لیکن وہ سیکرٹ میں نہیں اٹھائی جائے گی اور جو بچ جائیں گے ان کے ساتھ کیا حال ہو. اور میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کلیسیا اٹھا لی اور پیچھے جو ناراض لوگ ہیں جو کہ آپ کہیں گے کہ نہیں بائبل میں تو یہ لکھا ہے کہ 2 لوگ ہیں, ایک اٹھا لیا گیا ایک چھوڑ دیا گیا, ایک اٹھا لیا گیا ایک چھوڑ دیا گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم بائبل کو اس نظریے سے پڑھتے ہیں جو کہ نظریہ ہمیں پیش کیا گیا ہے اور اوپن مائنڈیڈلی کانٹیکسٹ کے ساتھ نہیں, وہ ہمارے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا. تو آئیں چلتے ہیں ہم لوکا کی انجیل میں جہاں پہ لکھا ہے اس کے بارے میں اور دیکھتے ہیں کہ 17ویں باب میں کہ جہاں پہ لکھا ہے کہ ایک اٹھا لیا جائے گا اور ایک چھوڑ دیا جائے گا, کس حالت میں وہ چھوڑ دیا جائے گا. لکھا ہے 34 ورس میں I tell you in that night there will be 2 men in one bed. 2 آدمی ایک بستر میں ہوں گے and one will be taken and the other left. ایک اٹھا لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ. 2 women will be grinding together. One will be taken, the other left. 2 عورتیں کیا کر رہی ہوں گی, چکی پیس رہی, گرائنڈنگ جو بھی کر رہی ہو, روزمرہ کے کام کر رہی ہوں, ایک اٹھا لی جائے گی دوسری چھوڑ دی جائے گی. 2 men will be in the field. One will be taken, the other left. تو اب یہ جو تعلیم دی گئی ہے کلیسیا اٹھا لی جائے گی پیچھے اور پھر ان کو دوسرا موقع ملے گا. یہ بائبل یہی سکھا رہی ہے. اگر ہم کانٹیکسٹ پڑھیں, اگر ہم اگلی آیت پڑھیں تو اس میں بڑا کلیئر ہو جاتا ہے ہمارے لیے. اس میں لکھا ہے and they answered and said to him. اب یہ کون ہے and they answered؟ کون لوگ ہیں جن کو یسوع یہ بتا رہے ہیں؟ وہ شاگرد ہیں. اور شاگرد اب یسوع سے 37 ورس میں where Lord, کہاں خداوند. کیا سوال ہے کہ خداوند ان کو کہاں چھوڑ دیا. دیکھیں 2 ہی چیزیں ہو رہی ہیں.
ایک تو لے لیا جا رہا ہے, دوسرا چھوڑ دیا جا رہا ہے. اب یہ تو ان لوگوں کے لیے کلیئر ہے کہ جب لے لیا جا رہا ہے تو ان کو کہاں لے کے جایا جا رہا ہے. کون سی بات کلیئر نہیں کہ کہاں چھوڑا جا رہا ہے. اور کانٹیکسٹ میں یسوع جواب دے تو ہمارے لیے کلیئر ہو جائے کہ یسوع کو سمجھ آئے کہ وہ کیا سوال پوچھ, کیونکہ یسوع اس طرح سے جواب دیتے ہیں, wherever the body is, wherever the body ہی, جہاں پہ باڈی ہوگی, جہاں پہ لاش ہوگی, there the eagles will be gathered to. وہاں پہ کیا ہے, گدھ بھی وہاں پہ جمع ہو جائیں گے. جب یہ گدھ کا ذکر کیا جاتا ہے, آپ اس کو بھی کانٹیکس میں دیکھیں گے بہت سارے حوالہ جات کے ساتھ, تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ موت کا ذکر کر رہے ہیں, موت کی علامت ہے. یسوع کے الفاظ میں اگر ہم اس کو دوسری جگہ پہ میں نے آج آپ کے ساتھ جو آیت شروع کی تھی متی 24 باب میں 27ویں آیت کہ جس طرح سے بجلی گرجتی ہے ایک کونے سے دوسرے کونے تک, اسی طرح سے ان کا آنا ہوگا. یہ 27ویں آیت. 28ویں آیت میں یسوع اپنی آمد کے ایگزیکٹلی بات بتا رہے ہیں. متی 24 باب 28ویں آیت, فور ویئر ایور دا کارکس از دیئر دا ایگلز ول بی گیدرڈ ٹوگیدر. جہاں پہ لاشیں ہیں, کارکسز, جہاں پہ مردار ہیں, زندہ نہیں مردار, وہاں پہ کیا ہونا ہو. سو ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ بڑا کلیئرلی جو ہے وہ یسوع ہمیں بتا رہے ہیں کہ یسوع کی دوسری آمد. جو ناراض لوگ ہیں وہ کون ہے جس کے لیے بات کلیئر نہیں. میرا سوال آپ سے ہے, کیا آپ اس بات کے لیے متفق ہیں کہ یسوع کی دوسری, کوئی مجھے فالو کر بھی رہا ہے, سمجھ آ رہی ہے کہ میں لگتا ہے یہ کلیسیا کا ٹاپک فیوریٹ نہیں ہے, نیکسٹ ویک سے کسی کو سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں بھائی صاحب, آپ بہت اچھا بول رہے ہیں, اور ہم اس بات پہ یقین ہے ہمارا کہ کلام مقدس کی سچائیاں جو آپ بیان کرتے ہیں بالکل پرفیکٹ ہیں. میں بھی سیکھ ہی رہا ہوں, اور ٹاپک تھوڑا ہیوی ہے کیونکہ دوسری آمد پہ ہم اتنا سیکھتے نہیں ہیں. تو چلے نکالے حوالے, آگے پڑھتے ہیں. یرمیہ 25 باب میں آ جائیں, کوئی اردو میں سے پڑھ دے تو. یرمیہ کو یسوع نے رویا دیا جو کہ یرمیہ ہمارے سے کہا گیا. سسٹر جی آپ یرمیہ 25 باب میں اور 30ویں 30th. اچھا ٹھیک ہے, پڑھے نہیں 30. خداوند کیا بلندی پر سے گرجے گا, یہ یہاں پہ دوسری آمد کی. جی پڑھتے جائیں. دیکھیں نا, آپ دیکھیں کہ بہت ساری, اب یہ آیتیں پہ آیتیں ہم پڑھتے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ بہت سملیرٹیز آپ کو سیم جگہ مل جائیں گی. پرانے عہد نامہ نبیوں کو جو ہے وہ خداوند نے رویا میں یہ بات, مکاشفہ میں بھی, اور آپ کو انجیلوں میں بھی مل جائے گی, پولس کی رائٹنگ میں بھی سیم باتیں ہیں. پڑھتے جائیں. ہاں جی بس. اب ان کو نہ کوئی دفن کرنے والا نہ کوئی نوحہ کر, کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پوری دنیا خالی کر دی گئی ہے. ایماندار تو کیا کیے گئے ہیں, دنیا پہ ابھی شیطان باقی ہے, ہم یہ نہیں ڈسکس کریں شیطان کے ساتھ کیا ہوگا, لیکن آگے جا کے ڈسکس کریں اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں گے فردر اس اسٹڈی کو کنٹینیو کریں. تو یہ سایہ 24 باب پہلی آیت پڑھیے گا ذرا. زمین بالکل خالی کر دی جائے گی. پڑھیے آمین. اب آ جائے میرے ساتھ, یہ سایہ گیا تھوڑی سی ورسز پہلے آ جائے, اور اس کی 4تھی آیت میں میرے ساتھ دیکھیے گا ذرا. جی یہ سایہ 11 4تھی ہے, 4th ورس, 4 آیت نمبر 4. ٹھیک ہے. بلکہ وہ راستے سے مسکینوں کا انصاف کرے گا اور عدل سے زمین کے خاکساروں کا فیصلہ کرے گا, اور وہ اپنی زبان کے احساس سے زمین کو مارے گا, وہ اپنی اور اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر. میں آپ کو اتنے ریفرنسز اس لیے دے رہا ہوں, حالانکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں یہ تعلیم, میں آپ کو بہت سارے ریفرنسز اس لیے دے رہا ہوں. اور آج ایک اور ریفرنس آپ زیفنایا کی کتاب میں, اور اس کا جو ہے وہ پہلا باب ہوگا, اور اس کی 14ویں 15ویں اور 16ویں آیت, ہم 14ویں 15ویں اور 16ویں آیت, ہم زیفنایا کی کتاب. چلے میں پڑھ دیتا ہوں. دا گریٹ ڈے آف دا لارڈ از نیئر. خداوند کا وہ عظیم دن, وہ بڑا دن جو ہے وہ آنے والا ہے. اٹ از نیئر اینڈ ہیسنس کوئکلی, دا نوائز آف دا ڈے آف دا لارڈ از bitter. کڑوا دن ہے. کس کے لیے کڑوا ہے؟ تو نہیں, لیکن راستوں کے لیے کڑوا ہے. دا ڈے از دا ڈے آف رات, وہ دا ڈے آف ٹربل اینڈ ڈسٹریس, مصیبت کا, دکھوں کا. دا ڈے آف ڈیسولیشن اینڈ ڈیوسٹیشن. دا ڈے آف ڈارکنیس, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورج روشنی نہیں دے. لکھا ہے دا ڈے آف ٹرمپٹ. ٹرمپٹ کا مطلب کہ جب یسوع آئیں گے تو ہمیں پتا ہے کہ وہ ایک ٹرمپٹ کے ساتھ. لکھا ہے آئی ول برنگ ڈسٹریس اپون مین, میں لوگوں پر ایک مصیبت دکھ لے کر آؤں گا. یہ ایمانداروں کے, یہ ناراضوں کے. لکھا ہے اینڈ دے شیل واک لائک بلائنڈ مین, اندھوں کی طرح چلیں گے وہ, یعنی کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی, کنفیوژن ہوگی. یہ ہم نے ریولیشن میں سے, مکاشفہ کتاب میں سے بھی دیکھا.
بیکاز دے ہیو سنڈ، میں نے آپ کو کہا تھا یہ ناراستوں کی بات ہو رہی ہے. بیکاز دے ہیو سنڈ، کیونکہ انہوں نے گناہ کیا ہے اگینسٹ دا لارڈ، خداوند کے خلاف. their blood shall be poured out like dust and their flesh like refuse. بہا دیا جائے گا زمین کے اوپر. neither their silver neither their gold shall be able to deliver them. پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نہ لکھا ہے کہ کوئی چاندی سونا وہ ان کی مدد نہیں کر پائے گا. اس لیے لکھا ہے کہ اگر آپ نے پوری دنیا کو گین کر لیا، if you have gained the whole world but lost your soul, what good is for you. تو in the day of the Lord's wrath the whole land shall be devoured. ساری زمین جو ہے وہ تباہ کر دی جائے گی. by the fire of his jealousy he will make speedy riddance of all those who dwell in the land. غرق کر دیں گے، ختم کر دیں گے، خاک کر دیں گے جو اس جگہ پہ. اب آپ مجھ سے یہ بھی سوال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ فردر اور بھی بہت سی آیات جو ہے وہ شیئر کر سکتا ہوں اسی ٹاپک کے اوپر، لیکن میں تھوڑا سا آگے بڑھنا میں ضرورت پڑے گی تو آگے جا کے پھر بھی میں آپ کے ساتھ اور بہت ساری آیتیں شیئر کر سکتا ہوں جہاں پہ لکھا ہے کہ دنیا جو ہے وہ خالی کی جائے گی. اب سوال یہ ہے، کلام میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جو دن ہے یسوع کی دوسری آمد ہے وہ تو چور کی طرح آتی ہے، comes like a thief. تو جب وہ چور کی طرح آتی ہے تو ایک ہی آیت کے اوپر ہم نے اپنی پوری جو تھیولوجی ہے اس کی بنیاد نہیں رکھ لینی، اور وہ جو آیت جو لکھی ہے جہاں پہ چور کی طرح لکھا اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت کیا لکھا ہوا ہے. تو وہ آیتوں کو ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے 2 پطرس اس کا 3 باب اس کی 10ویں آیت میں نائٹ، اور خداوند کا وہ دن جو ہے وہ رات میں چور کی. آپ کہیں گے وہ دیکھا رات میں چور کی طرح آ رہا ہے، آگے نہیں، لیکن آگے نہیں نہ پڑھتے. گریٹ نوائز، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بادل اپنی جگہ سے لکھا ہے گریٹ نوائز ہوگی. یس خداوند آسمان سے ایک بڑی للکار کے ایلیمنٹس ول میلٹ with fervent heat and both the earth and the works of it will be burned up. دنیا جو ہے وہ جلا دی جائے گی، برباد کر دی جائے گی، دنیا تباہ کر دی جائے گی. یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہ یسوع کی آمد. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ یسوع کی دوسری آمد چور کی طرح، تو آگے بھی تو دیکھیں کہ زندہ بھی تو کوئی نہیں نہ بچ رہا وہاں پہ. خفیہ طور سے کلیسیا اٹھا لی جا رہی ہے اور باقی پھر ہم زندہ رہ رہے ہیں اور دوسرا موقع یہ تو یسوع کی تعلیم ہی نہیں. اگر ہم یسوع کے الفاظ کو، تو ہم واپس سے جو ہے وہ لوکا کی انجیل میں جائیں گے اس کے 17ویں باب میں، اور ہم دیکھیں گے کہ لوکا انجیل اس کے 17ویں باب میں یسوع نے ہمیں اپنی دوسری آمد سے ریلیٹڈ کچھ ایگزامپلز دی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ ایگزامپلز ہیں اس طرح سے. 26ویں آیت سے آگے پڑھوں گا. And as it was in the days of Noah, so it shall be also in the days of the Son of Man. جس طرح سے نوح کے زمانے میں تھا اسی طرح سیلاب آیا. خداوند کے لوگ جو ہیں وہ کہاں پر تھے؟ اس کشتی میں تھے، اور باقی لوگ سب ہلاک ہو گئے. They ate, they drank, they married wives and they gave in marriages until the day that Noah entered the ark and the flood came and destroyed them all. وہ سب تباہ کر دیے گئے. Likewise as it was also in the days of Lot. They ate, they drank and bought and sold. They planted, they built. But on the day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. جس طرح سے لوط کے دنوں میں تھا سدوم و عمورہ میں، جب لوط باہر گیا یعنی کہ کلیسیا کو نکال دیا گیا، باقی سب کو. سو یسوع کی آمد پہ یسوع اپنی اس ایگزامپل سے بھی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یسوع کی آمد کس طرح سے ہوگی. یسوع کی آمد پہ کیا ہوگا؟ ناراض لوگ جو ہیں وہ مار دیے جائیں. اب یہ کلیسیا اٹھا لی جائے گی. کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جہاں سے اس کو ہم مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور ایک آیت جو اس کو بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے 13ویں آیت سے آگے لکھا ہے. میرے خیال کوئی اردو میں پڑھ لے تو بڑا اچھا ہوگا، اور یہ پیسج کو ہم بڑی بابرکت بات ہوگی ہمارے لیے. پہلا یہ یسوع کی دوسری آمد پہ اس کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ کلیسیا اٹھا لی جائے، لیکن پورے کانٹیکسٹ کو سمجھنے کی ضرورت. ہاں جی، پہلا تسلیکیوں 4 باب 13ویں آیت سے آگے پڑھیے گئے. کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا، جب ہمیں جس طرح سے ہمیں یقین ہے کہ یسوع کیا ہے؟ مر گیا اور پھر جی اٹھا. اسی طرح ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے. بات کس کی ہو رہی تھی؟ بات کس کی ہو رہی تھی پہلے؟ جو لوگ سو گئے، جو لوگ مر گئے ہیں، اور جس طرح سے یسوع مر کے جی اٹھے اسی طرح سے
وہ جو سو گئے ہیں जी مسیح میں اٹھا لیے جائیں گے. यीशु मसीह آمین. آگے پڑھیے گا. चुनिचे हम तुमसे खुदावन के कलाम के मुताबिक कहते हैं, ہاں हम जो जिंदा हैं ہاں. खुदावन के आने तक बाकी रहेंगे, टोए हो से हरगिज आगे न बढ़ेंगे. اچھا جی, زندہ ہیں جو ایماندار لوگ زندہ ہیں اور جو مر چکے ہیں, کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. ہاں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن پھر بھی دوبارہ پڑھ دے 15ویں آیت کو. ہم خود آسمان سے وہی چیزیں جو میں نے آپ کو بہت ساری واپس سے وہ باتیں سننے. ہاں جی, کیا ہے؟ آمین. اب یہاں پہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ 3 چیزیں سنائی دے رہی ہیں. مقرر فرشتے کی, خداوند کی, اور کیا ہے؟ وہ نرسنگا بھی پھونکا جا رہا ہے. یعنی کہ یسوع کی دوسری آمد ایسی ہوگی کہ کوئی ایسا نہیں یسوع آ کے چلے گئے پتہ ہی نہیں چلے. اوہ اچھا, ایسا نہیں ہوگا. جبکہ خداوند خود جو ہے وہ للکار کے ساتھ آ رہے ہیں. خداوند کا نرسنگا جو ہے پھونکا جا رہا ہے, فرشتے کی آواز ہے. اس میں تو کوئی بھی نہیں ایسا لگ رہا کہ خفیہ بات ہے, لگ رہا ہے. لیکن اگلی آیت کو بہت سی کلیسیا, بہت سے پادری کہتے ہیں یسوع خفیہ. صرف ایک آیت کو پڑھ, پچھلی آیت کو پچھلی اور اگلی آیت کو اگلی پڑھیے گا ذرا. ہاں جی پڑھیے گا آگے 17ویں آیت. اب جب, ہاں جی, انہی باتوں سے کیا کرو, तसल्ली दिया. تسلی دی. اب جو مر گئے تھے وہ جی اٹھے ہیں, اور ہم جو زندہ ہیں ہم تبدیل ہو گئے. ہم نے اگر دیکھنا ہے تو کس طرح سے تبدیل ہوئے. ہم پہلا کرنتھی اس کا 15واں باب اس کی 50th ورس سے تو وہ آپ کے لیے کلیئر ہو جائے. وہاں پہ لکھا ہے ہم پلک جھپکتے ہی, اور ہمارا جو یہ فانی جسم ہے وہ لافانی جسم میں تبدیل ہو جائے گا. اور یہ جو لکھا ہے انکرپٹیبل, جو یہ تباہ کیا جا سکتا ہے جسم, یہ کرپٹیبل میں تبدیل ہو جائے گا. ہم جب جی اٹھ رہے ہیں تو ہمارے پاس ہمیں ایک جلالی جسم دیا جا رہا ہے. اسی لیے یسوع کی دوسری آمد پہ پلک جھپکتے ہی جو راست باز لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ تبدیل ہو رہے ہیں. ان کے اوپر یہ زلزلے, یہ طوفان, یہ آندھی, یہ جو ستارے جو ہیں وہ آسمان سے گر رہے ہیں, یہ جو مصیبت کا وقت آ رہا ہے, یہ جو زلزلے آ رہے ہیں, یہ جو مصیبت, کیوں؟ ہمیں جلالی جسم مل گیا ہے. اور جلالی جسم یسوع کی دوسری آمد کسی کو پتا ہو اٹھائے جائیں گے. مطلب کہ کیا ہوگا اس کا اٹھائے جانے کا مطلب؟ کہاں پہ اٹھائے جائیں گے؟ لکھا بھی تھا آیت میں, کہاں پہ اٹھائے جائیں گے؟ आसमान पर उठाए آسمان پر اٹھائے جائیں گے. जी. تو اس کا کیا مطلب ہو؟ وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ اٹھائے جا رہے ہیں زمین سے آسمان کی, اس کا کیا مطلب؟ جی سسٹر جی, وہ تو ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ اڑ سکتے ہیں, جلالی بدن میں آپ اڑ سکتے ہیں. آپ اڑ کے جا رہے ہوں گے. اگر میں متی 24 باب اس کی 31ویں آیت پڑھوں تو اس میں لکھا ہے اینڈ ہی ول سینڈ ہز اینجلز ود اے گریٹ ساؤنڈ. اچھا, اس سے پہلے یسوع کہہ رہے ہیں کانٹیکسٹ کے لیے 30ویں آیت میں, then the sign of the Son of Man will appear in heaven and then all the tribes of the earth will mourn and they will see the Son of Man coming in clouds of heaven with power and glory. یسوع یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میں Son of Man, ابن آدم کیسے ہوگا؟ جلال میں آ رہا ہے. and he will send his angels with great sound of trumpet. اس طرح سے نرسنگے کی آواز کے ساتھ اپنے فرشتگان, and they will gather together the elect from the four winds from one end of the earth to other. اور وہ فرشتگان کیوں بھیجے گا؟ تاکہ وہ ان کو اکٹھا کرے. وہ اڑ کے ادھر ادھر نہیں, بلکہ فرشتگان ان کو گائیڈ کریں گے, ان کی مدد کریں گے, ان کی رہنمائی کریں گے, ان کو یسوع کی. اب یسوع کی دوسری آمد میں جلالی بدن مل رہا ہے, اور وہ جلالی بدن میرے ساتھ ذرا فلپیوں کا 3 باب اس کی 20ویں اور 21ویں آیت پڑھیں گے. نکالیے گا ذرا فلپیوں اس کا 3 باب ورس 20 اور 21, 20ویں اور 21ویں آیت. وہاں پہ ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ جو جلالی بدن ہے یہ کس طرح کا ہے, کیا اس کی کوالٹی ہے, اور کتنا بڑا آنر, کتنی بڑی برکت جو ہے ہمیں دی گئی ہے. ہاں جی پڑھیے گا ذرا. ہمارا وطن اپنی زندگی کیسے گزار, جیسے کہ ہمارا وطن اس دنیا میں ہو. بڑے شوق سے ہم نے جو ہے وہ ہنگیرین سٹیزن شپ لی, لیکن وہاں پہ لکھا ہے فلپیوں میں آور سٹیزن شپ از ان ہیون. ایک تو خوشی ملی ہے, ہنگیرین سٹیزن شپ ملی. سسٹر جی آپ بھی ہنگیرین ہیں؟ ہاں جی سسٹر بھی ہنگیرین ہے. تو خوشی کیسی ملی ہے؟ پاسپورٹ مل کے ہری کاپی جب, کیسی خوشی ملی کہ نہیں ملی. لیکن وہ سٹیزن شپ لکھا ہے آور سٹیزن شپ از ان ہیون. تو خوشی تو دنیاوی اب سٹیزن چینج کرتے ہیں, لیکن جب ہیونلی سٹیزن شپ ملے گی. اب یسوع کی انتظار ہماری, کیونکہ سٹیزن شپ وہاں پر ہے, وہ سٹیزن شپ اوتھ کب لینا ہے, کب آپ کو وہ ملے گی پاسپورٹ؟ لکھا کس چیز کے انتظار میں ہے؟ جب یسوع آئیں گے تب ہمیں سٹیزن شپ ملے. ہاں جی آگے پڑھیے گا. کون سے جلال کے بدن کی ضرورت ہے؟ जो हमारा पस्तली का बदन. میرے خیال سے اس میں اب سسٹر جی یہ والا حصہ صرف یہ جو جلال کا بدن ہے یہاں سے دوبارہ اپنے جلال کے بدن, یہ اب مس کر رہی تھی. اپنے جلال کے بدن
کی صورت پر بنا. کیسا بدن ملے گا ہمیں؟ جلالی تو مل رہا ہے، لیکن ابھی آپ نے آیت پڑھی لیکن ابھی تک سمجھ نہیں آئی آپ. وہ اپنے اپنے کس کے اپنے؟ یسوع مسیح یسوع مسیح کے جیسا. یسوع مسیح جب جی اٹھے جی تو یسوع نے روٹی بھی کھائی شاگردوں کے ساتھ، لیکن غائب بھی ہو گئے. اماؤس کی رات جب ان کے پاس شاگردوں کے ساتھ روٹی بھی کھا رہے ہیں اور غائب بھی ہو گئے. دیواروں میں سے بھی گزر رہے ہیں، معجزے بھی، کھانا بھی بنا رہے ہیں شاگردوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ مچھی بھی کھا رہے ہیں، مل بھی رہے ہیں. اور تھوما رسول مجھے چھو کے دیکھ لے، چھو بھی سکتے ہیں آپ اس کو. مطلب یہ بدن ہماری سوچ سے تھوڑا سا اوپر ہے. ہمیں نہیں پتا یہ جلالی بدن کیسا ہوگا. اس میں ہم اڑ بھی رہے ہیں، آ جا بھی رہے ہیں، ہمیں ٹچ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم دیواروں میں سے بھی گزر سکتے. تو ہماری سوچ سے تھوڑا سا بڑھ کے. اور نہ صرف ہمیں اس بات کا اعزاز دیا گیا ہے کہ سسٹر جی ذرا مکاشفہ تیسرا باب، تیسرا نہیں، 30 باب تو ہے ہی نہیں ہے، تو 22 باب ہے اس کے اندر. تو تیسرا باب اور اس کی 21ویں آیت پر. تو نہ صرف ہمیں یہ اعزاز ملا کہ ہم کیا کریں گے، ہمیں بدن یسوع جیسا، بلکہ ایک اور اعزاز بھی ہمیں ملتا ہے. پڑھی گا ذرا مکاشفہ تیسرا باب لیکن 21 آیت تیسرا باب اور 21 آیت 21 جی جی ہاں. پڑھیے گا. یسوع کے ساتھ، یسوع کے تخت پہ، خدا باپ کے ساتھ، خدا باپ کے تخت میں، پاک روح کے کسی بھی جب ہم ہیونلی مائنڈیڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ آسمانی نظریے سے زندگی ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ جو جلال جو ہے وہ ظاہر ہونے والا ہے ہماری زندگی کے اندر. میرے ساتھ ذرا رومیو 8 باب نکالیے گا اور اس کی 18ویں آیت پڑھیے گا. اس آیت کے ساتھ آج ہم کلوز کریں گے. رومیو 8 باب 18ویں آیت. اور جب ملے تو جی نکال کے پڑھنا شروع کر دیں. جی تو آئیے. ہاں، کیونکہ میری دانست میں اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے. سو وہ جلال جو ظاہر ہونے والا ہے وہ کیسا جلال ہے؟ ایک جلالی بدن، یسوع جیسا بدن، تخت ہے، خدا باپ بیٹے کا روح کا تخت، وہاں بیٹھیں گے. سو ہم نے جو اپنی زندگی گزارنی ہے وہ ہیونلی پرسپیکٹو سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یسوع نے، میں لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ وہ آیت کو متی 7 باپ میں سے 28ویں آیت سے آگے، تیرے اس دن کہیں گے خداوند میں نے تیرے نام میں یہ کام کیے وہ کام کی. لیکن وہاں پہ یسوع نے کہا کہ کون جو ہے وہ داخل ہوگا؟ وہ جو خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہے. خدا کی مرضی کو ہم دعائیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پہ ہے، تیرا نام پاک بنائے، تیری مرضی جیسے آسمان میں پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. مرضی دعا سے پوری ہوتی ہے. جب مرضی ہم جب دعا کرتے ہیں تو خداوند کی، ہم اپنی مرضیاں، بے شک ہم خدمت کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم کرتے ہیں اپنی مرضیاں. جب ہم خداوند کی مرضی کو پورا، کس کے لیے؟ یسوع کی دوسری آمد کے لیے. یسوع کی دوسری آمد جو ہے وہ اس دنیا کا، اس ہسٹری کا، نہ صرف اس دنیا کا، پوری کائنات کا ہے، کیونکہ تب سب کچھ بدل جائے گا اور پھر کبھی گناہ نہیں. آج کی ہم نے بائبل سٹڈی میں یہ دیکھا ہے، ناراست لوگ جو ہیں یسوع کی دوسری آمد، راست باز لوگ اٹھا لیے جائیں. نیکسٹ ٹائم ہم یہ دیکھیں گے آگے کیا ہوگا. مجھے خوشی یہ ہوگی اگر آپ سوال جواب کریں. کوئی تھیولوجی نہیں مل رہی، میں لمیٹڈ طور سے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈیپ ٹاپک ہے. کوئی بھی کویسچن ہوگا آپ کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. نیکسٹ ٹائم ہم یہ دیکھیں گے آگے کیا ہوگا، راست باز کیا کر رہے ہوں گے، ناراست لوگ جو مر گئے ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور شیطان کا کیا. تو اس کی اسٹڈی ہم کنٹینیو کریں گے. خداوند آپ سب کو